पखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि आईएमएफ के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते, जिसकी वजह से इसहाक डार साहब से आज जब पूछा गया, सुबह हफ्ते का पहला दिन था, तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर आईएमएफ की डील नहीं होती तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। सवाल का जवाब शायद ये नहीं था, लेकिन इसहाक डार साहब ने ये क्यों कहा। इसके साथ डॉलर का रेट ऊपर क्यों जा रहा है, इमरान खान साहब का हाउस अरेस्ट का क्या मामला है, इसके साथ साथ कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के साथ उनकी जूम मीटिंग थी जिसकी वजह से वो नहीं हो पाई, इंटरनेट उनका बंद कर दिया गया था और उसकी वजह से वो काफी नाराज हुए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, योम तकबीर एंड एब्सोल्युटली नॉट बाय नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कि 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो वो असल में एब्सोल्युटली नॉट था। वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आगे जाकर अपने मुल्क को सही तरह शायद हम नहीं चला सके। आज से 25 साल पहले हमने ये टेस्ट किए थे, बट उसके बाद से ऐसे लगता है कि पता नहीं नजर लग गई या कुछ और हुआ, या हमारी पॉलिसीज ऐसी है थी रही हैं जिसकी वजह से हम इस नहज पे पहुंचे हैं। इस पे आज बात करेंगे और इन सारी खबरों की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम करें आईएमएफ की बात हम अक्सर करते रहते हैं, कोई पहली दफा नहीं कर रहे कि आईएमएफ ऐसा है कि शायद अब वो पहले भी खैर वो इंटरेस्टेड तो नहीं था, कंडीशंस बता देता था, पाकिस्तान पूरे करता था, फिर कोई नई कंडीशंस आ जाती थी, वो पाकिस्तान पूरे करने में लग जाता था, फिर कोई जब वो पूरी करते थे तो फिर पूछते थे कि सर और क्या हुक्म है, तो कहते थे सबर करो जरा, हमने नई कंडीशंस देनी है। तो वो इस तरीके से मामलात मैं ये कहूँगा कुछ चीज़ें तो ठीक है, रिफॉर्म्स हमें ज़रूरत है सारा कुछ, लेकिन एक होता है कि कोई काम हमने नहीं करना। मेरा मतलब है कि आईएमएफ ने नहीं करना, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने तो बड़ी टफ किस्म की कंडीशन इस दफ़ा, शायद इससे पहले आईएमएफ पहले भी कंडीशंस रखता था, लेकिन निगोशिएट किया जाता था, नेगोशिएशंस होती थी उसके ऊपर और उसको चेंज कुछ ना कुछ कर दिया था, क्या कर दिया जाता था, कुछ रिलैक्सेशंस ली जाती थी। इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि यार कोई नेगोशिएशन इस हवाले से नहीं होगी और हम आपकी कोई बात शायद सुनेंगे भी नहीं। तो वो जो कहते थे हमारी गवर्नमेंट जो पीडीएम है, वैसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, लेकिन कुछ लोग इसको पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट भी कहते हैं, कुछ पीटीआई के जो भी लोग बचे। लेकिन क्या इसकी वजूहात है क्या, लोग मुख्तलिफ बताते हैं। मैंने भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं कुरेदने की कोशिश की है। एक तो ये है कि जी हमारे चीन के साथ सी पैक पे ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से वो लोग खुश नहीं हैं। फिर अमेरिका क्योंकि इमरान खान के ज़रिए से शायद मुख्तलिफ चीज़ें करवाना चाहता था, हालांकि अमेरिका की पहले भी हमने यार जो उन्होंने कहा, उन्होंने बोला, हमने कहा सरकार हम हाजिर हैं, तो हम पहले भी करते रहे, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन पता नहीं अमेरिका को क्या हो गया कि यार वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, भैया हमें मतलब सीधे सीधे पैसे दे दो, काम तो हम आपके वैसे भी कर लेते हैं, तो इतना मतलब तंग करने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों की हमने काफ़ी खिदमत की है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कहते हैं कि जिस सीपैक के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा स्पीड करना है, ये करना है, वो करना है, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन मुझे एक चीज, एक सवाल मैं रेस कर रहा हूँ कि दुनिया में क्या कोई भी दुनिया का कंट्री है, बड़ा छोटा, हमारे जैसा कमजोर या ताकतवर कोई भी, क्या वो एक मुल्क के साथ ताल्लुकात रख के अपने सारे सिस्टम को चलाता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री ऐसा करता हो। हिंदुस्तान चीन के साथ भी ताल्लुक रखे हुआ है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी। ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट कंट्रीज हैं, इनका सिस्टम, इनका सब कुछ अलग अलग है और आपस में भी इनके बहुत सारे मसाइल है। यूएस अमेरिका, यूएस चाइना, चले चाइना रशिया नहीं होगा लेकिन बाकी है, इंडिया चाइना, बड़े सारे मसाइल हैं। लेकिन उन्होंने इसको मुख्तलिफ तरीकों से, यकीनन कोई आसान काम नहीं होता कि तीन बड़ी ताकतें हैं, उनको आप एट ए टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए लाजमी सी बात है उनकी पॉलिसी होगी, उनके जो टीम है उन्होंने उस पर काम किया होगा, ये सारा कुछ हुआ होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता कि चीन के साथ, मैं पहले भी कहता था कि भाई चीन से अगर आपको फ़ायदा होता है, यानी या हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, तो क्यों ना हम लें।
لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم امریکہ کے ساتھ کہیں گے بھئی ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ یہ چیز تھوڑی سی میرے خیال میں، میرے کم علمی آپ کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ نقصان شاید زیادہ کرتی ہے، فائدہ کم دیتی ہے۔ کیونکہ آپ جب ایک کے اوپر کیونکہ ہم یو ایس کے اوپر کرتے رہے نا، یو ایس نے پھر ہمیں آسمان میں جسے کہتے ہیں نا دن میں تارے دکھا دیے، تو ایک کے اوپر کیونکہ اور بہت زیادہ ڈیپینڈنس جب آپ رکھتے ہیں اور ہر چیز کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، چھوٹی سے وہ کہتے ہیں نا سوئی سے لے کے نیڈل جس کو کہتے ہیں، اس سے لے کے اور جہاز تک آپ ایک ہی اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، کنٹری کے اوپر، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم تو جب ان کو جو بھی کہیں گے یہ کرتا رہے گا۔ اس چیز سے تھوڑا سا پاکستان کو ابھی بھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب امریکہ کو گالیاں چالیاں دیتے تھے عوام کے سامنے، اور اندر و اندر جو ہے انہوں نے گیم پائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ابھی بھی پائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم تو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، ہم تو حقیقی آزادی کہتے تھے۔ بات ساری یہ ہے کہ ایک کے اوپر رلائی کیوں کریں؟ دوسری بات، ہم اپنی انٹرنل چیزوں کو سیدھا کب اور کیسے کریں گے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے اس وقت ہمارے لیے۔ ایک بڑی مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کافی ٹف ٹائم ہے۔ یقین کریں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں ہوں یا میرے جیسے اور کروڑوں لوگ ہیں، ایک بڑی مشکل لائف میں کہوں گا میجورٹی لوگوں کی، لیکن شاید ہم اس ٹائم سے اس فیز کو اگر ہم گزار پائے سکسیسفلی تو شاید کوئی مطلب چھوٹی سی روشنی کی کرن جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے، اور یا پھر ہم تھوڑا سا اس طرف جانے لگ جائیں جس طرح باقی قومیں گئی اور بہتر کیا اپنے حالات کو، اپنے کنٹریز کو، اپنی اکانومیز کو، اپنے انسٹیبلٹیز کو انہوں نے بہتر کیا، شاید ہم بھی ایسا کر لیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یکسوئی چاہیے۔ یکسوئی ایسی چاہیے کہ ہم کبھی بیجنگ بھاگیں، کبھی ریاض بھاگیں، کبھی دوحہ بھاگیں، کبھی ابوظہبی بھاگیں، کبھی لنڈن بھاگیں، کبھی ہم واشنگٹن بھاگیں، یہ نہیں۔ ایک پراپر پالیسی ہونی چاہیے سب کے ساتھ کہ بھئی ہم نے امریکہ کے ساتھ رہ کے کیا کر سکتے ہیں، ہم چین کے ساتھ رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، یو کے ساتھ رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، یورپی یونین کے ساتھ رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، عرب دنیا کے ساتھ رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، باقی بھی بہت بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، اور کافی ساری کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے ہیں، ٹرکی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں شاید سوچنے کی ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی سوچ نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم نے ایک کو لازمی یہ ہم نے ایک کو لازمی جو ہے وہ کہنا وہ بھائی ایسی تو مطلب گلی کوئی نہیں کرنی یار، ایسی تو کٹی ہو گئی ہے ساڑی، وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا آپ سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی یار، میری کٹی ہو گئی آپ سے، ٹھیک ہے، تو ہم ایک کے ساتھ کٹی لازمی کرتے ہیں کہ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ ابھی عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے تو خیر سب کے ساتھ کٹی کی ہوئی تھی، اور اس کی جو پریشانی ہے وہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اور ہماری چیخیں نکلی ہوئی۔ خان صاحب تو زمان پارک میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ کرنا، وہ ایک الگ خبر ہے، اس پہ پھر میں بات کرتا ہوں۔ لیکن مسئلہ تو ہمیں اچھا ڈالر کا ریٹ انٹر بینک میں تو بھی سٹیبل نہیں میں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی شاید کنٹرولڈ ہے، اوپن میں 311 پہ اس وقت جو ڈالر ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے، اور شاید بڑھ بھی سکتا ہے۔ ہاں ایک جو پازیٹیو خبر مجھے ملی ہے وہ تقریباً 700 پوائنٹس انکریز ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں، یا کراچی سٹاک ایکسچینج جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک انکریز آیا، ایک جمپ لیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس شاید کسی چیزوں کی وجہ سے، یا جو تھوڑا سا پی ٹی آئی والوں کو ابھی فی الحال بریک لگوائی گئی ہے، خان صاحب کو بھی وہ جس طریقے سے وہ گنڈا سا لے کے اور وہ کہا کرتے تھے، تو شاید اس وجہ سے کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس۔ سیکنڈلی پاکستان نے ابھی تک جتنے پاکستان نے جن کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دینے تھے، وہ سب کی بات نہیں کر، سب تو بہت سارے پیسے وہ تو پتہ نہیں ہم کیسے دیں گے اور دے بھی سکیں گے کہ نہیں، لیکن جو 3 منتھس کے بعد 6 منتھ کے بعد جو ڈیو ہوتے ہیں اور دینے ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے ابھی تک اس حقدار صاحب کی کم از کم یہ میں کہوں گا ان کو، اور شاید کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی، حالانکہ میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے ان کو بڑا برا بلا بھی کہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہا اس حقدار صاحب کو، بٹ یہ کہ پھر بھی کچھ تھوڑا سا شاید وہ کنٹرول کرنے کی چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایک پراپر الیکشن ہو جاتا ہے اور ایک سٹیبل حکومت آ جاتی ہے تو مسائل ہمارے اس سے بھی ختم نہیں ہوں گے، اس سے ختم اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں بھائی پیسہ تو چاہیے، پھر ہم نے کسی کی طرف جانا ہے،
اپنا یہ جو روزمرہ کا سسٹم ہے، ڈیلی روٹین کے میٹرز ہیں، اس کو ہم نے چلانا ہے، کیسے کریں گے؟ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ جو باقی ماندہ دنیا ہے، جو باقی لوگ ہیں، کنٹریز ہیں، تو وہ کم از کم یہ کہیں گے ہاں یار بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر ہیں، یا جو بھی بنتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا کرے، یہ میری دعا ہے، پتہ نہیں یا میں کیا خوش فہمی غلط فہمی، دونوں آپ جو مرضی سمجھے اس کو، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سین فٹ ہو جائے، سین ان دا سینس کہ وہ لوگ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ سے صحیح، ایک دم سے وہ بھی نہیں نکلیں گے اور نہ نکل سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سے وہ بھی اپنے اوریجنل کام پہ لگ جائے، جو ان کا کام ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اور پھر دنیا اس کو دیکھے گی کہ ہاں یار یہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ان کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اگر ان سے ہم بات کریں گے تو یہ ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، یہ ہم ان سے پوچھیں گے اور یہ ہمیں جواب دیں گے، تو پھر شاید والی بات میں کر رہا ہوں کہ پھر کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ادروائز یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اس میں اچھا دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ چین کو اتنا ناراض کیا گیا تھا کہ وہ کسی طریقے سے ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر مختلف ڈیلیگیشنز گئے، ان کو اعتبار دلانے کی، یقین دلانے کی کوشش کی گئی، اور شاید اب انہوں نے دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے بھی تھوڑا سا وہ کیا، حالانکہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی محمد بن سلمان جو ہے بڑے قریبی دوست ہیں، بلکہ میری سسٹر رہتی ہے تو وہ اس دن آئی ہوئی تھی، پاکستان آئی ہوئی ہے، تو مجھے کہتی ہے کہ محمد جو ہے، میں نے کہا محمد کو نہیں کہتے، یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہے سعودی عربیہ کے، تو کہتے کہ محمد کو نا عمران خان بڑے پسند ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہتے اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے گھڑی دی تھی اور اس نے بھیج دی، تو اس نے کہا کہ ایسی کئی گھڑیاں جو ہزاروں گھڑیاں آپ سے قربان ہو، تو میں بڑا ہنسا نا، تو میری دوسری سسٹر مجھے کہتی ہے کہ یار ہماری مطلب سب سے بڑی سسٹر ہے، کہتے ہیں کہ یار وہ تو بڑا، اس کا مطلب ہے پولیٹکس سمجھ آتی ہے اس کو۔ تو خیر آن اے لائٹر نوٹ، تو کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ عمران خان جو ان کو کہتے تھے تو کر جاتے تھے۔ خیر ان کا اپنا ایک سوچ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی پولیٹکس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ویسے ہی بس ان کو وہاں پہ کیونکہ وہ رہتی ہے عمران خان صاحب، زیادہ تر ہمارے اوورسیز جتنے پاکستانی ہیں دنیا بھر میں، وہ کہیں پہ بھی ہے تو میجورٹی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، میں اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھائی کیوں پسند کرتے ہیں، اگر ہمیں نہیں پسند تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا، اگر ان کو پسند ہے تو اس کے پیچھے بھی شاید کوئی ریزن ہوگا، تبھی جا کے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی ناراض کیا تھا، سارے لوگ ہم سے کافی ناراض تھے، کافی سائڈ لائن ہوئے تھے۔ اب کوشش کی تو جا رہی ہے، لیکن فی الحال وہ کوئی ایک دم سے ایک دن دو دنوں میں وہ بحال نہیں ہوں گے وہ چیزیں، اور جو ہم نے اسپیس دی وہ باقی دنیا بھائی وہ یوں سیکنڈوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں وہ فل اپ ہو جاتا ہے۔ سعودی عربیہ کی اتنی بڑی سٹرانگ مارکیٹ ہوتی ہے بھائی، وہ کون چھوڑے گا اس کو؟ کہ ہم کہیں کہ جی وہ تو محمد بن سلمان صاحب ہو یا ان کے فادر شاہ سلمان صاحب ہو، ہمارے لیے بیٹھے رہیں گے بھائی، ہم کیا کرتے ہیں، سونے کے انڈے دیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسا کچھ نہیں، ہم تو لیتے ہیں بس صرف ان سے۔ خیر، تو ابھی اس کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یار آپ انویسٹمنٹ کریں جس طرح باقی دنیا کہتی ہے، بنگلہ دیش کہتا ہے ان کو کہ ہمارے یہاں انویسٹ کریں، انڈیا ان کو کہتا ہے ہمارے یہاں انویسٹ کریں، لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر اگر وہ انویسٹ کرتے تو ان کو یہ ٹرسٹ ہے کہ شیخ حسینہ واجد پرائم منسٹر ہے وہاں کی، ان کو یہ ٹرسٹ ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے انڈیا کے، وہی سارا کچھ کر لیں گے یوں 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 یوں۔ اب تو خیر انہوں نے سنا ہے کہ بہت سپیڈی کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے ڈیجیٹل، اور اس کے اندر مطلب آپ کی فائل رکتی نہیں، اگر کہیں رکتی ہے تو کہتے ہیں پورا سسٹم جو ہے شاید وہ خود چیک کرتے ہوں گے یا انہوں نے کوئی ٹیم رکھی ہوگی، آئی ڈونٹ نو، خود تو شاید نہ کرتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی انہوں نے ون ونڈو آپریشن جس کو کہتے ہیں شاید وہ بنایا گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فائل کہیں پہ رکی ہوئی ہے اور وہ نظر آ جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یار کیوں رکی ہوئی ہے، ہرڈل کیا ہے؟ تو کوئی بھی انویسٹر اگر وہاں پہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ شاید 25 یا 27 دن ان کا ٹوٹل سرکل پروسیس ہوتا ہے۔ تو بھائی جتنا اتنا سپیڈی سسٹم اگر کسی کو ملتا ہے، اور وہ پھر یہاں پہ آ کے اسلام آباد میں اگر وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کوئی کچھ کرنا ہے، یہاں پہ کوئی شاپنگ مال بنانی ہے یا کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے یا وٹ ایور دا تھنگز، یا میں نے کوئی فیکٹری لگانی ہے، ان کی فائلیں منسٹری والے ان کو ایسا مطلب ایسا چکر دیتے ہیں، ایسا گھما کے رکھتے ہیں کہ وہ پھر توبہ کر رہے ہوتے، کہتے ہیں یار ہم تو مطلب ہماری تو چیخیں نکال دیا۔ یقین کرو یہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، موسٹلی اس کے لیے ہمیں نا سسٹم بنانا پڑے گا کہ اگر کوئی فورن سے کہتا ہے کہ یار کوئی بیچارہ آ کے ہمارے ہاں اگر وہ کرنا چاہے اور
ہے یہ نہیں ہے کہ سسٹم نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت ایک اسپیس بھی موجود ہے، لیکن وہ تب کرے گا جب اس کو لگے گا کہ ہاں مجھے پراپر سیکیورٹی ہوگی، اسے لگے گا کہ ہاں یار میری جو انویسٹمنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکس وائی زیڈ مجھے کہے گا سر میں تو اتنے ملین ڈالر آپ نے دینے تو تب جا کے آپ کی یہ فائل جائے گی، ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے، یہ چیز نہیں ہوگی۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی تو اگلا ٹرسٹ کرے گا اور آئے گا۔ خیر بات لمبی نہیں کروں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں میں نے وہ کور کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب غصے میں آئے کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہونا آپ کی ناکامی ہے تو انہوں نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا کیا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا؟ نہیں سر، ڈیفالٹ تو شاید ہم کر گئے تھے لیکن ہم نے اناؤنس نہیں کیا، یہ ہوا ہے، ہم نے اناؤنس نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہوا۔ پھر دوسری بات غالباً اب بھی دنیا میں کچھ کنٹریز ایسے موجود ہے کہ جو نہیں چاہتے کہ یار ایسا ہو، اس وجہ سے غالباً ہماری تھوڑی سی بچت ہوئی ہے، لیکن حالات ہم اس سے نکلے نہیں ہیں فی الحال، تو اسی لیے ان کو میرے خیال اس کا پراپر جواب دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم نے کوشش کی، ہم نے ان کی کنڈیشنز پوری کی، ہم ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے کہ بھائی آئی ایم ایف کا جو بھی ایکس وائی زیڈ جو چلانے والے ہیں اور ان کا ہم گریبان پکڑیں گے، نہیں یہ آپ نے 1.2 بلین ڈالر ریلیز کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ ہاں اسحاق ڈار صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے پیچھے ریزنز اور ہیں، کوئی کہتا ہے جی نیوکلیئر ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ یار حقیقت اس کے اندر کتنی ہے، یا وہ ویسے ہی عوام کو چکما دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ ہمیں کہہ کہ دیکھو یار ہم ایٹم بم کی قربانی تو نہیں دے سکتے، یہ تو ہم نے گاز کھائی بھی اور ہم نے یہ بنایا اور اب بھی کھا رہے ہیں۔ اتفاق سے ابھی گزشتہ دن یوم تکبیر جو ہمارا 28 مئی 1998 کو ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اصل ایبسولوٹلی ناٹ ہم نے اس وقت 28 مئی 1998 کو بولا تھا جب ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے لیکن آپ یہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ کریں، اور ہم نے کر دیے۔ شاید یہ بات ان کی میرے خیال میں اس بات میں وزن بھی ہے، اور بڑا پریشر تھا پاکستان کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹ وہ نہیں بول رہے، اور ہمارے لیے پریشر برداشت کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا نے کر لیا، لیکن انڈیا کے تعلق اس وقت بھی انڈیا کا تعلق دنیا کے ساتھ اور طرح سے تھا، شاید ہم سے بہت بہتر تھا، اب بھی ان کا ہم سے بہت ہی بہتر ہے، یعنی اب سے اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے، تو ہمارے لیے پھر سروائیو کرنا کمپیریٹیولی مشکل ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم اس طریقے سے ہم یار اکانومی ہماری اسٹیبل نہیں ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے اور بھی بہت سارے لوچے چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ چیز اس طرح کی ہوتی جس طرح ان کے ہاں چل رہی ہے تو پھر شاید ہم اتنے رگڑا نہ کھاتے یا پھر اتنے پریشانی سے نہ گزر رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر انہوں نے کہا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے۔ ایک ایبسولوٹلی ناٹ تھا جی عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب نے ایک پیپر اٹھایا مارچ 2022 میں اور اس کو یوں ہلایا اسلام آباد میں اور کہا کہ دیکھیں یہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، میں حکومت اتنی اچھی چلا رہا تھا، میں نے جسے کہتے ہیں کہ زلزلہ مطلب آ گیا تھا میری باتوں کی وجہ سے امریکہ میں، اور امریکہ اتنا ڈر گیا تھا کہ کپ کپی تاری ہو گئی تھی، وہ کانپ رہا تھا، تو اتنا روب دبدبا تھا عمران خان صاحب کا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یار اس بندے کی حکومت گرا دو، ورنہ یہ تو کل پرسوں جو ہے وہ سپر پاور بن جائے گا، پھر ہمارا کیا بنے گا۔ انہوں نے کہا اگر اس کو نہ ہٹایا ہم نے تو پاکستان کو سپر پاور بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے ہم نے یہ پوری سازش رچائی اور خان صاحب کو ہم نے ہٹا کر کہا، اور انہوں نے نعرہ بھی لگایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور ایبسولوٹلی ناٹ کو اتنا اس نیریٹو کو اتنا بیچا گیا کہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے اور کسی کی گاڑی پہ پیچھے لکھا ہوتا جی ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کیا غلام ہیں کیا، یہ نعرہ حقیقی آزادی، یہ 3 نعرے۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ اب تھوڑا سا مشکل آیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، آپ یقین کریں ویڈیوز آ رہی ہیں نا، لوگ جنہوں نے وہ پی ٹی آئی کا لکھا ہوتا ہے نا وہ توڑ رہے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ نا وہ گاڑیوں کے بیک سائٹ پہ جو ان کی اسکرین ہوتی ہے اس پہ لگایا ہوتا تھا، ہٹا رہے ہیں۔ ابے یار رہنے دو، کیوں ہٹا رہے ہو؟ آپ کو اب وہ صحیح بات وہ کر رہا تھا تو آپ ہٹا کیوں رہے ہو؟ لگا رہنے دو ایبسولوٹلی ناٹ کو، یا جو بھی ان کا نعرہ تھا آپ اس کو کیوں ہٹا؟ حقیقی آزادی دلوا دی آپ کو انہوں نے، حقیقی آزادی، ڈنڈا آپ کو گیا، خان صاحب بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چیخیں نکلی ہوئی، یقین کریں مجھے سنڈے کو آئی واز ان خیبر پختونخوا، مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں سے میری تقریباً
6-7 جگہوں پہ میں گیا ہوں، مختلف لوگوں سے بات ہوئی، بہت ساری جگہوں سے بندے اٹھائے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، جو غلط ہے. میں اس کو کچھ سپورٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا دوں، جو غلط چیز ہوگی وہ کسی کے ساتھ بھی ہوگی، میں اس کو بے شک پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا اس پارٹی کو یا کسی کو بھی، لیکن میں اس کو غلط کہوں گا اور غلط کہتا ہوں. تو بیچارے ایسے جو کاؤنسلر اور اس لیول کے ان کے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑے تھے اور وہ بنے تھے، تو ان کو اٹھایا گیا ہے اور سنا ہے کہ ان کو بڑا ٹارچر بھی کیا گیا ہے، غائب ہیں، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ. تو میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے تھا، یا اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے. یہ جو جعلی قسم کا نعرہ تھا نا، فیک قسم کا نیریٹو بلڈ اپ کر رہے تھے عمران خان نیازی صاحب، وہ چھوڑ دو. اور ریئل میں کہو کہ میں کہتا ہوں ایبسولوٹلی ناٹ اس جسے کہتے ہیں نا کہ سیویلین سپریمیسی کو جو چیلنج کرتا ہے، میں اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہوں. کہے نا، کیوں نہیں کہتے؟ خیر، ان کے حوالے سے یہ بھی خبریں کہ ہاؤس اریسٹ ہے، انٹرنیٹ ان کا کاٹا گیا تھا جی. ان کی بات ہو رہی تھی، ایک زوم میٹنگ تھی ان کی یو کے پارلیمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور زلفی بخاری صاحب اتفاق سے شاید وہاں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے، کیونکہ وہ چل رہا تھا ان کا انٹرنیٹ. اور ان لوگوں نے پھر ٹویٹر پہ بھی لگایا کہ یار یہ چیز اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور یہ. خیر اینی وے، میرے خیال میں وہ تھا بھی غلط، وہ ہے بھی غلط. آپ کسی کو کسی سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن میں ایک پوائنٹ ضرور پوچھنا چاہوں گا خان صاحب اور ان کے جو بھی سپورٹر ابھی اگر ہیں تو ان سے، کہ سر آپ کہتے تھے کہ یہ بھیک مانگتے ہیں ان کنٹریز سے، ویسٹرن کنٹریز سے، یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کے جا کے پاؤں پہ پڑتے ہیں. تو سر آپ کی حکومت تو چلی گئی نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں جا کے ان کے سامنے رونا دھونا کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے اچھے تھے، آپ تو نہ ان کے کہنے پہ آئے تھے اور نہ ان کے کہنے پہ، مطلب بھیجا تو انہوں نے آپ کو ہے، یہ بقول آپ کے، کیونکہ آپ نے خود یہ کہا تھا. اور ابھی آپ کہتے کہ نہیں مجھے تو باجوہ نے اس طرح کے، جنرل باجوہ نے میرے ساتھ اس طرح کی ساری گیم کھیلی ہوئی ہے. تو بات ساری ایک ہے کہ آپ جو ایک بات ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ ڈٹ جائیں، وہ غلط ہی کیوں نہ آپ ڈٹ جائیں. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی بھی اور آپ اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ موقع دیکھتے ہیں، اس کے مطابق مکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہو، وہ اپوزیشن کو ہو، وہ پاکستانی عوام کو ہو، وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہو، سب کے ساتھ آپ اس طرح کی دغابازی کرتے ہیں. اس دغابازی کو ختم کرنا پڑے گا اور ایک جسے کہتے ہیں ایک پراپر طریقے سے اپنا سسٹم شروع کرنا پڑے گا. اب سنا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی خیبر پختونخوا میں اتنے بڑے دھچکے نہیں لگے تھے، لیکن شاید عمران خان نیاز صاحب کو وہاں سے بھی بہت ساری بری خبریں ان کے لیے آنے والی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں جو پکے ان کے ساتھ سنا تاکہ وہ کڑے ہیں. تو اب صرف اتنا کہنا ہے کہ خان صاحب کم از کم اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مذاکرات اور میں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. آپ اسی لیے تیار ہیں کہ اس وقت آپ ایک بڑی ویک پوزیشن پہ، آکورڈ پوزیشن پہ آئے ہوں. جب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ یار ڈائلاگز کے علاوہ کوئی اور سلوشن ان پرابلمز کا نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ آپ ان ڈاکوں کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا. آج آپ ڈاکو کے ساتھ بھی، چور کے ساتھ بھی، چکٹے کے ساتھ بھی، نکٹو کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. لیکن وہ کہتے ہیں، خیر نواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جی اس دہشت گرد کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ایک ان کا ایک مقام ہے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو بھی ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. اس سے عمران خان صاحب کو ہو کچھ نہ ہو، لیکن ان کی اپنی عزت کم ہوتی ہے. نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی بات. ٹھیک ہے، ایک انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بھائی ان کی پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہا، حالانکہ بہت سارے لوگ گالیاں والیاں بھی دیتے جو غلط کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی اور کہنی چاہیے. میں کہتا ہوں جس دن ہم نے یہ شروع کر دیا، ہمارے تبدیلی کے دن اور پازیٹیو چینج کا دن جو ہے ہمارے یہ شروع ہو جائیں گے. خیر دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ فلم ابھی باقی ہے میرے دوست، جسے کہتے ہیں کہ چل رہا ہے کام. تو بہت ساری چیزیں آپ کو آگے کے دنوں میں بہت مل سکتی ہے. اور پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ابھی بھی ہچکولے کھاتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ہچکولے کب ختم ہوتے ہیں اور ہم اسموتھ سیلنگ کب کرتے ہیں. ان the other news update, تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.